सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, 2 दिन से एक बड़ा हंगामा ये मच रहा है कि बरतानिया में शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे के हवाले से जो इंक्वायरी चल रही थी वो इंक्वायरी ख़त्म इसलिए कर दी गई है कि किसी किस्म के उनके ख़िलाफ़ सबूत नहीं मिले हैं और जितनी भी ट्रांजैक्शन के मामलात हैं वो सही गर्दाने गए हैं। एक मौक़िफ़ पाकिस्तान मुस्लिम नून और शरीफ ख़ानदान की जानिब से ये आ रहा है और मीडिया के एक सेगमेंट में भी बाकायदा तौर पर ये बात हो रही है। इसी तरह से एक दूसरा मौक़िफ़ हुकूमत दे रही है कि हमने किसी किस्म की कोई दरख्वास्त ही नहीं दी, ये सिर्फ़ और सिर्फ सलमान शहबाज साहब के हवाले से एक चीज़ थी जो ख़ुद वहाँ पर तहकीकात हो रही थी और उससे वो बरी ज़िम्मा हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ तो जो केस है वो पाकिस्तान में केस है, उसके अंदर उन्होंने जवाब देना है अपनी टीटीज़ का, अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जो उन्होंने की है उसके हवाले से। तो ये 2 आरा मुख्तलिफ चल रही हैं। इसके हवाले से हम बात भी करेंगे और समझने की और समझाने की कोशिश करेंगे अपने नाज़रीन को, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त जो लीगल एक्सपर्ट मौजूद हैं पाकिस्तान में इस केस की क्या हैसियत है और क्या चीज़ें हैं। हमारे साथ आरिफ चौधरी साहब लीगल एक्सपर्ट हैं, बड़े सीनियर कानूनदान हैं। आरिफ चौधरी साहब बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं, से ये बात करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लंदन से बैरिस्टर गुलनवाज खान साहब, क्योंकि वहाँ ये लंदन में जो चीज़ें हुई हैं वो किस तरह से, फिर ये एक बहुत बड़ी आपने कल से ये देखा है कि शहबाज शरीफ साहब का तो नाम ही नहीं है, शहबाज शरीफ साहब की तो कोई चीज़ ही नहीं है। अगर उनका नाम नहीं है तो फिर वो क्यों कह रहे हैं कि वो भी बरी ज़िम्मा हो चुके हैं इस सारे अमल से। वो सिर्फ सलमान शहबाज साहब की कोई 2 या 3 ट्रांजैक्शन का मामला है। तो गुलनवाज खान साहब से जानेंगे कि वहाँ क्या एक जो तरीक़ाकार हुआ है, लीगल प्रोसीजर है, उस पर दोनों अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं। सर गुलनवाज साहब आपसे आगाज़ कर लेते, क्योंकि केस वहाँ हुआ और फिर वहाँ पर ही NCA ने दस्तावेज़ात जो है वो मांगी गई और वो फिर दी गई और तमाम तर मामला हुआ। सर आपने वो पूरी जो तफसीलात है केस की वो भी देख ली हैं और जो आया है फैसला उसके हवाले से सर सादा लफ्ज़ों में हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे लिए समझाइएगा गुलनवाज साहब कि ये मामला असल क्या है, किसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी थी और ये जो बरीयत की बात हो रही है ये वाकई बरी हुए हैं नहीं हुए? अच्छा जी सलमान साहब, बहुत शुक्रिया। असल में एक डायलेमा ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, कोई भी न्यूज़ आती है या कोई भी जजमेंट होती है उसको अपने लिहाज से इंटरप्रेट करते हैं और अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी होता है कि कुछ चीज़ें ऐसे एक्सप्लेन की जाती है जिनका रियलिटी से कोई दूर का वास्ता भी नहीं होता। कुछ ऐसा ही मोरल हुआ था जिस वक्त नवाज शरीफ साहब जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, तो उनके मामले में जब वो अपील का मसला हुआ और वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, तो उस पर एक्स्ट्रा माइलेज डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज़ कि वो किस तरह से उसको लेके चलना चाहते हैं। अब ये मामला जो है वो बड़ा सीधा सा और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, लेकिन जो मीडिया में सुनते हैं जो वो एक चीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ जो है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उसको वेरी सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट है, पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, जो कि प्रिविलेज डॉक्यूमेंट होते हैं। इस पे जो चीज़ अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें, पाकिस्तान का नैब है जो आम तौर पे अगर कोई प्रॉब्लम हो, करप्शन हो बड़े लेवल की। हमारे साथ सीनियर कानूनदान आरिफ चौधरी साहब मौजूद हैं। आरिफ चौधरी साहब, ये एक मामला लंदन में चल रहा है, एक किधर है, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं सुरखरू हो रह गए। अभी गुफ्तगू आपने वज़ीर इत्तलात की सुनी है, गुज़श्ता रोज़ से भी आप गुफ्तगू हुकूमती नुमाइंदों की सुन रहे हैं। सर असल जो सब मामला क्या है, ये किसका केस, किसके खिलाफ, और वाकई पाकिस्तान नैब की जानिब से या पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से ये तहकीकात थी, क्या असल चीज़ हकीकत क्या है सर? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जो तहकीकात थी उसके बारे में तो सब जानते हैं कि वो कुछ 2 अकाउंट्स के बारे में थी और वो कोई ज़्यादा मामला नहीं था। जो भी था बाहर सूरत उसमें सलमान शहबाज साहब जो थे उनके अकाउंट से और उसमें ट्रांजैक्शन की बात थी लेकिन यहाँ तो सूरत हाल बिल्कुल दिलचस्प है कि पाकिस्तान में अगर किसी शख्स की बेल हो जाती है किसी केस में तो वो फौरी तौर पर यूं करता है, हाथ यानी विक्ट्री का निशान बनाता है, वो कहता है जिनके पास मुकदमा झूठा साबित हो गया। और बदकिस्मती ये है कि चूंकि बेल के बाद पहले बेल तक ही मामला में कोई गर्मी रहती है, उसके बाद बिल्कुल उस पर ऊपर यानी आप ये देखें कि वो सर्दमेरी का शिकार हर तरफ से हो जाते हैं। ना वो मीडिया की जीनत बनते हैं, ना ही वो इदारे जो जिन्होंने अपना काम करना है वो उन पर कोई ज़्यादा मेहनत करते हैं। पाकिस्तान में अब तक जो सूरत हाल सामने आई है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस इतने दकीक और इतने पेचीदा हैं
کہ میں خود بہت سارے کیسز جو ہے وہ کر رہا ہوں، اور اس میں جب یہ بات آتی ہے کہ جی فلاں شخص جو ہے جس کے فلاں اپنے بھانجے کے ذریعے، فلاں اپنے رشتہ دار کے ذریعے اس نے جناب کروڑوں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن کی ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی اس کے براہ راست تو اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر نہیں ہوئے۔ اب اگر یہ معیار رکھ لیا جائے کہ جی براہ راست کسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر پیسے ہونے سے ہی کرپشن ثابت ہوگی کہ انہوں نے کرپشن براہ راست کی ہے، تو پھر تو یہاں کسی کو کنوکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو منی ٹریل کا تصور ہے یہ نیب میں انٹروڈیوس کروایا گیا، اور اس منی ٹریل کے تصور کو سپریم کورٹ نے بڑا واضح طور پر نواز شریف کے کیس میں یعنی اور پھر بعد میں عمران خان کے کیس میں بھی ڈسکس کیا۔ تو پاکستان میں آپ کو اس قانون پر عمل درآمد تو کرنا پڑے گا، اور ورنہ پاکستان میں یوں لگتا ہے کہ جیسے کرپشن نام کی چیز کوئی نہیں، ایسے صرف گفتگو ہی ہے۔ جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے، مدثر صاحب ذرا آپ غور کریں کہ یہ جو انفارمیشن منسٹر صاحب تھے انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ جی فلاں جگہ کیس نہیں چلا کیونکہ 6 مہینے سے جج نہیں تھا۔ اب یہ جج مقرر کرنا آپ کو معلوم ہے نا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ بنیادی طور پر اسپیشل کورٹس جو ہیں اس کے جج مقرر کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اس معاملے میں پاکستان کی کورٹ کے چیف جسٹس، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب باقاعدہ ایک آرڈر پاس کر چکے ہیں، انہیں حکم دے چکے ہیں کہ آپ اتنی عدالتیں قائم کریں تاکہ یہ جو کام جو سٹک اپ ہے، یہ جو بیک لاگ ہے، یہ سارا ختم ہو اور کیسز ڈیسائیڈ ہو سکے۔ تو کیسز ڈیسائیڈ کرنے کے لیے آپ کو اپنی ذمہ داری حکومت کو بھی پوری کرنی چاہیے، جو حکومت بالکل نہیں کر رہی۔ اور آپ دیکھیں ساتھ کیا ہے، نیب کے ساتھ آپ کا اتنا تعلق اب نظر آ رہا ہے کہ جی چیئرمین کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ آرڈیننس بنایا جائے گا ان کو ایکسٹینشن کے لیے، تو کم از کم اگر آپ کو واقعی پاکستان کے لوگوں سے دلچسپی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ کرپشن کا معاملہ ختم ہو، تو پھر انہیں یہ کہیں کہ جناب اس سے پراپرلی یعنی جتنے لوگ چاہیے اور جس طرح کے اچھے لوگ چاہیے۔ بالکل، تو یہ موجود ہے جی ہاں کی اور ہے، اور انویسٹیگیٹرز اور جو پروسیکیوٹرز ہیں انہوں نے آج تک رعایتیں دی ہیں لوگوں کو۔ آپ ان کا ریکارڈ دیکھ لیں، جن کیسز میں یہ لوگوں کی ضمانتیں ہوئی ہیں یا لوگ بری ہوئے ہیں، تو زیادہ تر اس میں آپ کو نیب کے لوگوں کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر آپ مسلسل یہی رونا روتے رہیں گے کہ جناب ہمیں نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی، نہ وہ آپ جو کرپشن کی رقم آپ واپس لانا چاہتے ہیں اس کے لیے کوئی سیریس ایفرٹس آپ کی ہوں گی، نہ وہ رقم واپس آئے گی، اور نہ پاکستان کے اندر آپ معیشت کی طرف یا باقی جتنے دکھ ہیں اور پریشانیاں ہیں ان کی طرف توجہ دیں گے، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ محض اس طرح بات کرنے کے۔ اور ان کی طرف سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب اور جی ایک چیز میں یہاں پر آپ نے جس طرح سے فرمایا کہ میں بھی جو چیز بحیثیت ایک طالب علم پڑھ رہا تھا، مجھے تو ایسا فیل نہیں ہوا کہ شہباز شریف صاحب کی بریت ہوگی۔ آپ کیونکہ بحیثیت قانون دان چیزوں کو زیادہ تکنیکی انداز سے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس اس سے پہلے تو یہ تاثر ہو رہا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے چیزیں تھیں، اس سے ان کی بریت وہاں پر ان کے سارے معاملات اور ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ بحال ہوئے ہیں۔ تو کیا شہباز شریف صاحب اس میں، سلمان شہباز صاحب کا تو چیز نظر آ رہی ہے کہ 2 اکاؤنٹس تھے، اس میں کچھ مشکوک معاملہ تھا اور وہ کلیئر ہوا ہے، شہباز شریف صاحب کہاں فال کر رہے ہیں سارے عمل میں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں شہباز شریف صاحب اس طرح اس میں یعنی بالواسطہ ملوث ہیں کہ یہ سب کا کہنا یہ ہے اور ماننا یہ ہے کہ سلمان شہباز صاحب جو ہے ان کا اپنا کوئی کاروبار نہیں ہے۔ وہ جو اکاؤنٹس وہاں آپریٹ کر رہے ہیں وہ اکاؤنٹس بیسیکلی اس زمانے کے ہیں جب یہ ان عہدوں پر تھے، چیف منسٹر تھے اور مسلسل چیف منسٹر رہے ہیں، تو یہ جتنے پروجیکٹس ہوتے تھے ان کا پیسہ جو ہے وہ اس انداز میں وہاں چلا جاتا تھا۔ چونکہ بڑا ایک خوبصورت طریقہ آپ کو معلوم ہوگا بڑا اچھے طریقے سے کہ آپ بڑی دیر سے یہ رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں چیزیں کو، ہوتا یہ ہے کہ یہاں آپ بیٹھ کے ایک پروجیکٹ سینکشن کرتے ہیں تو دبئی میں، لندن میں، کسی جگہ بھی آپ یا پوری دنیا میں کہیں جہاں سوئٹزرلینڈ میں آپ اس شخص سے کہتے ہیں کہ جی پیسے جو ہے وہ میرے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جائے۔ پاکستان میں یہ جتنے پروجیکٹس ہوئے آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پیپرا کے رولز وغیرہ کہیں ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا جہاں تک شہباز شریف صاحب کے ٹھیکوں کا تعلق ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کے سارے ٹھیکے جو ہوتے تھے وہ نیگوسیشن سے یہ کرتے تھے اور جس کو چاہتے کام انہوں نے بہت تیزی سے کروائے، لیکن وہ پروجیکٹس جو تھے بڑے بہت زیادہ ایکسپینسو پروجیکٹ تھے، تو اس میں ساری کی ساری جو بالائی تھی یا وہ جو پیسہ تھا جو کمیشن کا تھا
اس کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ یا تو وہ ٹی ٹیز کے ذریعے اس طرح باہر جا کے باہر سے واپس یہاں پاکستان میں مختلف طریقوں سے آ گئے، یا پھر پاکستان سے باہر پیسہ گیا ہے تو وہاں انہوں نے جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے حساب سے یہ کافی حد تک ان کی کامیابی ہے کہ کیونکہ ان کے اپنے پروجیکٹس، ان کے اپنا تو کوئی پیسہ وہاں کاروبار کا ہے نہیں، انہوں نے جو کاروبار کیا ہے اپنے باپ کے پیسوں سے کیا ہے، تو وہ اکاؤنٹ جو تھے جو شیڈی جنہیں کہا گیا تھا اس میں یہ ان سے بھی پوچھا گیا، سب انوالو ہوئے، تو اس کو اگر کلیئر کر دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے ایک اور بھی بات اس سے ثابت ہوتی ہے کہ حکومت نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا۔ اگر وہاں یہ کام ہو رہا تھا تو یہ جو ثابت کرنا چاہتے تھے، یعنی یہ یہاں تو کہہ رہے ہیں جی شہباز شریف کا وہاں کوئی تعلق نہیں، اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے اور جو سلمان شہباز ہے یہی آپ کا کیس بھی ہے کہ ان کا اپنا کوئی کاروبار نہیں، تو وہاں حکومت کو اپنا کام کرنا چاہیے تھا۔ یہ حکومت تو صرف میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی بدولت کر رہی ہے، جو کام ان کا ہے وہ میڈیا والا کام ہے۔ یہ حکومت اپنا ہوم ورک یا کوئی کسی کیس کے بارے میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ حکومت نے محنت کی ہے کہ پاکستان کا مقدمہ لڑنے میں، یا ایون آپ نے دیکھا کہ یہ جتنی باتیں انہوں نے کی کہ جی وہاں سے وہ نہیں آ رہا ہے، اس کو اسحاق ڈار کو ہم لے کے آئیں گے، ہم وہاں یہ معاہدہ کریں گے۔ آپ 3.5 سال کا سارا عرصہ اسی طرح گفتگوؤں پہ ہم نے دیکھا گزر گیا ہے اور وعدوں پہ گزر گیا ہے، کہیں آپ کو کوئی کارکردگی نظر نہیں آ رہی حکومت کی، تو اس میں آپ خود اعتمادی بھی آپ ان میں اس لیول کی آ گئی ہے کہ کہتے ہیں جی ہمارا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، پاکستان میں تو صرف ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے پی ٹی آئی جو ملکی سطح پہ ہے۔ یہ بھول رہے ہیں کہ آپ کا مقابلہ اس وقت پاکستان کے عوام سے ہونے کو جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس حد تک مہنگائی، بے روزگاری اور لا لیسنس بڑھ گئی ہے، جس طرح روز چیزیں خراب ہو رہی ہے اور اس میں آپ کا کوئی کام نظر نہیں آتا، اس سے آپ کو نوشتہ دیوار نہیں نظر آتا کہ آپ الیکشن جہاں آپ حکومت میں ہیں اور حکومت میں ہوتے ہوئے اگر آپ الیکشن ہارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو آپ سے توقعات نہیں ہیں، کل کے وہ کیسے آپ سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جبکہ آپ حکومت کے اندر ہیں تو لوگ نہیں آپ پہ اعتبار کر رہے۔ تو آپ اپنا یہ سمجھیں کہ آپ اس طرح یعنی خوش فہمی میں سمجھتا ہوں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ آپ کو پاکستان میں یہ بات پہلے بھی کئی پروگراموں میں ہوئی کہ آپ کے پاس اب وقت اتنا کم تھا کہ جس میں آپ اس پہ وقت ضائع کرنے کی بجائے آپ اپنی کوئی کام دکھاتے 1.5 سال میں آپ بتاتے کہ جی ہم نے یہ چیزیں کی ہیں، یہ ہم لیجسلیشن لے کے آئے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ آپ نے دو بڑی امپورٹنٹ باتیں جو حکومت کی ذمہ داریوں میں تھی، ایک تو کیسز کے حوالے سے جو بیرون ملک تھے وہ کیا کیا، اور جو سپریم کورٹ خود احکامات دے چکی ہے کہ نیب کے کیسز کے حوالے سے، نیب کورٹس بنانے کے حوالے سے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، تو وہ نظر نہیں آ رہا۔ صرف گفتن جو ہے نشستن برخاستن کا معاملہ ہے، پریس کانفرنس میں آ کے بات کر لی جائے، اس سے آگے چیزیں وہ حکومت کی جو ذمہ داری قانونی اور آئینی پیچیدگیوں کو حل کرنے کا، کیسز کو مضبوط کرنے کا، وہ بند کر دیں میڈیا کا، جی ہاں میڈیا کا وہ فزیکلی بھی آپ نے دیکھا بند کرتے رہے، ان کے سارے لوگ باقاعدہ مار کے اور ان سے یعنی تشدد کر کے، اور اب یہ جو قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے میڈیا کے حوالے سے، ریگولیٹری اتھارٹی بنائی جا رہی، یہ بھی بالکل وہی ہے کہ جو کوئی تھوڑا بہت یہ بات کرتے ہیں وہ بالکل گفتگو بند ہو جائے اور صرف ایک گلیاں ہو جان سنجیاں، بالکل صحیح ہے۔ بہت شکریہ، نظر آئے کہ جی بہت شکریہ عارف چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہر ایک کے ساتھ جو ہے مرزا یار جو ہے نا وہ نظر آتا ہے، حکومتوں کی جو ذمہ داری اپنی ہے وہ کہیں اس طرح سے نظر نہیں آ رہی، یہ بہرحال بڑا ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ آگے بڑھیں گے، اب کچھ بات کر لیتے ہیں سٹاک مارکیٹ میں مندی کے حوالے سے۔ بڑی بہتر سٹاک مارکیٹ کی سچویشن چل رہی تھی اور اچانک جب یہ اب کہا جا رہا ہے کہ امریکی سینٹ میں طالبان حامی ممالک پر پابندیوں کے بل پیش کیے جانے کی وجہ سے کراچی کے سٹاک ایکسچینج کے اندر اس وقت مندی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کیا وجوہات ہیں کہ یہ اس وقت ایک جانب سٹاک مارکیٹ میں مندی ہو رہی، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی اڑان جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر 60 70 80 پیسے یہ ڈالر بڑھ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں صنعت کار اور تجزیہ کار عقیل کریم ڈیڈی صاحب، بہت شکریہ عقیل صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ سٹاک مارکیٹ میں واقعی یہ جو تاثر ہو رہا ہے کہ جو حامی ممالک ہیں اس وقت طالبان حکومت کے، وہاں بل پاس کرنے کی بات ہو رہی ہے امریکہ میں سینٹ میں، اس وجہ سے ہماری تھوڑا سا مندی کا سلسلہ چل رہا ہے عقیل صاحب؟ ہیلو، جی عقیل صاحب
میرا اپنا خیال ہے کہ سینٹ میں ظاہری بات ہے کہ گورنمنٹ نے تو بل پیش نہیں کیا، اپوزیشن کا یہ بل ہے، اور میرا نہیں خیال ہے کہ ریپبلکن اس کو پاس ہونے دیں گے، کیونکہ یہ نیگوشیشن قطر میں ہوئی ہے اور اس میں پاکستان نے تو بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے جی، اور اس سے زیادہ پیس ایگزٹ کہاں کسی کو مل سکتی ہے۔ طالبان کے حوالے سے پاکستان کے رول کو تو پوری دنیا اس کی تعریف کیا کہ پروپیگنڈے کی وجہ سے اور انڈیا کی لابنگ کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو آج کے اخباروں میں ہم نے پڑھا ہے۔ میرا آج کی خبر بھی نہیں ہے، خبر بھی بہت پرانی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ہمارے نیوز پیپر وغیرہ کو تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا ہو رہا ہے، پچھلے دنوں ریفائنری کے حوالے سے ہوا، اس کے بعد پارلیمنٹ کے معاملات میں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فیور لینے جاتا ہے، اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، اس کو میڈیا کے تھرو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی سچویشن ہے، اور ڈالر کا ڈی ویلیویشن بھی میرا نہیں خیال ہے کہ افغانستان کے کوئی اتنے برے حالات۔ افغانستان میں جنگ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے، افغانستان کا پیس ہمارے انٹرسٹ میں ہے، بالکل، اور اگر یہ پیس میں اگر ہمیں سوٹ نہیں کرتا یا میڈیا میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے پاکستان کو کسی قسم کا نقصان ہو سکتا ہے، پاکستان اس کا بینیفیشری ہو سکتا ہے۔ روپی میں ویکنس، اتنے بڑے ریزرو کے بعد ویکنس، میں سمجھتا ہوں یہ تو اسٹیٹ بینک کو آ کے اپنا اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے، اور یہ جو ڈیفیسٹ بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں عقیل صاحب؟ یہ جو ڈالر بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، روپیہ اتنا ڈی ویلیو ہو رہا ہے، یہ اچانک تیزی کے ساتھ ہوا؟ ہم نے دیکھا 152 سے 53 میں بڑا سٹیبل رہا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، روپیہ سٹیبل رہنا چاہیے، ہمارے نمبرز آج بھی اچھے ہیں، ہمارے کچھ کنٹینر کے ایشو کی وجہ سے ہماری رائس وغیرہ کی ایکسپورٹ پائی ہے، اس وجہ سے پورٹ پہ بھی مال پڑا ہوا ہے، لوگوں کے پاس کنسائنمنٹ پڑی ہوئی ہے۔ لوگ اگر یہ جیسے ہی اپنا شپنگ کا ایشو ریزالو ہوتا ہے، کنٹینر کا ایشو ریزالو ہوتا ہے، تو یہ ایکسپورٹ آپ کی بڑھ جائے گی، اور میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کی امپورٹ ہول ٹائم ہائی کوموڈیٹیز چل رہی ہے اور کول کی پرائز بڑھ رہی ہے، تو پاور پروجیکٹ بھی لگے ہوئے ہیں، باقی جگہوں پہ بھی کول کا کافی استعمال ہے۔ تو میں نے کہا نا کہ ہارڈ کوموڈیٹی اور سافٹ کوموڈیٹیز کی انٹرنیشنلی پرائز بڑھی ہے، اور یہ کووڈ کا بیک لاگ چل رہا ہے۔ یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں سیٹل ہو جائے گی، اس کو پینک کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ چاہیے کہ لوگوں کو ریگولر بیسس پہ چیزوں کو بتاتے رہے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ اتنی زیادہ پینک ہونے کی ضرورت ہے۔ مارکیٹ کے کارپوریٹ ریزلٹ اگر آپ دیکھیں تو بہت اچھے ریزلٹ آ رہے ہیں، اور ہمارے یہاں انٹرسٹ ریٹ 7.25% ہے، لیکن ہمارے یہاں ڈیویڈنڈ ہیل بہت سارے ایسے اسٹاکس ہیں جیسے 14% ڈیویڈنڈ ہیل ہے۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ لوگ کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کے خلاف پروپیگنڈا زیادہ ہو رہا ہے، اور ظاہری بات ہے اس وجہ سے تھوڑے سے لوگ پینک ہیں۔ یہ چیزیں مارکیٹوں میں ہوتی رہتی ہیں، اور لوگوں کو چاہیے ایک لانگ ٹرم ویو لے اور مارکیٹ میں پیسہ لگائیں۔ سب سے بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سارے گورنمنٹ کے اپنے ادارے ہیں، نیشنل بینک ہے، جب مارکیٹ اوپر تھی تو ان کے یہاں سے تو بائنگ ہو رہی تھی، لیکن آج اس لیول پہ پیچھے ہٹنا یہ بھی سمجھ سے باہر ہے۔ اسٹیٹ لائف بے تحاشا پیسہ پڑا ہوا ہے، اپورچونیٹی بھی ہے، 6 اور 7% انٹرسٹ پہ تو انہوں نے پیسے لگائے ہوتے ہیں، لیکن کیا مارکیٹ میں 12 اور 14% جہاں ڈیویڈنڈ ہیل ہو اور وہ گورنمنٹ کے پبلک سیکٹر کمپنیوں ہوں، اور ادھر اگر یہ پیسے بدقسمتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ منسٹری وغیرہ کو اپنے اداروں پہ بھی نظر رکھنی چاہیے۔ تو آپ نے کہا کہ پینک ہونے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، یہ اوپر نیچے مارکیٹ ہے، اسٹیبلٹی وہ ہو جائے گی اگلے آنے والے وقت میں۔ بہت شکریہ عقیل کریم ریڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب جو صورتحال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت پروپیگنڈا پورا ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف، جو پروپیگنڈا اس کے بھی اثرات ہیں کہ نیچے، لیکن یہ ایک مستقل نہیں ہے، یہ چیزیں بہتری کی جانب جائیں گی۔ لیکن ایک اور بڑی اہم خبر ہے، اور وہ ہے کراچی کے موسم کے حوالے سے۔ ستمبر ختم ہو رہا ہے، لیکن گرم موسم جو ہے وہ ختم نہیں ہونے جا رہا۔ مانسون کا سیزن ختم ہونے کے باوجود اب تیز بارشوں کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ہماری نمائندہ مریم حسن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مریم، آج
کچھ کہا جا رہا ہے کہ بحیرہ عرب میں ہوا کا کم دباؤ داخل ہوگا، اس کے بعد کوئی تیز بارشوں کا 2-3 دن کا سپیل آ رہا ہے؟ بحیرہ عرب میں ہوا کا کم دباؤ آج خلیج بنگال سے جو ہے وہ داخل ہو جائے گا، جس کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ شہر میں آج رات سے اور 3 اکتوبر تک جو ہے گرج چمک کے ساتھ تیز بارشیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ امکان جو ہے وہ کل دوپہر 12 بجے سے ہے اور اس دوران موسلادھار بارش ہوگی گرج چمک کے ساتھ، جبکہ تیز گرد آلود ہوائیں بھی چل سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ علاقوں میں آندھی بھی چل سکتی ہے۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات سردار سرفراز کے مطابق اس اسپیل کے دوران جو ہے تقریباً 150 ملی میٹر تک بارش جو ہے کم سے کم ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔ شدید طوفانی بارشیں جو ہیں ان کی پیشگوئی کی گئی ہے، جبکہ دوسری جانب شہر جو ہے وہ شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ سمندری ہوائیں معطل ہیں، شمال مشرقی سمت سے جو ہیں وہ تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہیں ہوائیں چل رہی ہیں۔ آج بھی شام کے اوقات میں شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی یا درمیانی درجے کی بارش کا جو ہے وہ امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ مریم حسن ہمیں آگاہ کراچی کے موسم کہ شدید بارشیں ہونے کا امکان ہے اور اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ بہت شکریہ مریم آپ کا۔ پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔